आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों को बुरा भला ना कहो, क्योंकि उन्होंने जो किया यकीनन वो उसका बदला पा चुके हैं। मरने के बाद इंसान की कुछ गवाहियां होती हैं, या लोग उसको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं या उसको बुरा भला कहते हैं। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तलकीन की है कि जब कोई फौत हो जाए तो उसको बुरा भला ना कहो। उसने जो गुनाह किए, जो गलतियां की, वो अपने साथ ले गया है। अब वो जाने और उसका रब, उसका मामला अपने रब के साथ है। वो चाहे तो उसे बख्श दे, चाहे तो उसे सजा दे। तुम्हारे उसको बुरा भला कहने से फायदा नहीं। एक और हदीस से हमें पता चलता है कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे कि एक जनाजा गुजरा। लोगों ने उस जनाजे की तारीफ की तो आपने फरमाया वजबत। उसके बाद एक और जनाजा गुजरा जिसको लोगों ने बुरा भला कहा। आपने फरमाया वजबत। तो लोगों ने आपसे दरियाफ्त किया कि आपने दोनों बार वजबत का लफ्ज फरमाया है, तो इसका क्या मतलब है? आपने फरमाया कि जिस मुर्दे के हक में अच्छी गवाहियां थी, तुमने उसकी तारीफ की तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। वजबत का मतलब जन्नत वाजिब हो गई लोगों की तारीफ की वजह से। और जिन लोगों के हक में, जिस मैयत के हक में लोगों ने बुरा भला उसको कहा था या उसकी बुरी गवाही दी थी, तो आपने फरमाया उसके लिए जहन्नुम वाजिब हो गई। कुरान मजीद में आता है, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। कि हम यकीनन मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो उन्होंने आसार छोड़े। तो इंसान के पीछे छोड़े जाने वाले आसार में वो गवाहियां भी हैं, वो बातें भी हैं जो लोग उसके बारे में कहते हैं। अगर वो नेक होता है और अच्छी गवाहियां होती हैं तो ये सब उसकी हसनात में शामिल हो जाती। यानी मरने के बाद इंसान के नेक अमल तो बंद हो जाते, लेकिन नेक अमल की गवाही बाकी रहती। अब इसमें भी ये देखा जाता है कि कौन सच्ची बात कर रहा है और कौन झूठा, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग झूठी तारीफें शुरू कर देते हैं और बैन की शक्ल में रोते हैं और झूठी तारीफें करते हैं। तो अगर कोई शख्स ये चाहे कि लोग उसकी झूठी तारीफें करें बाद में, तो मैयत को कब्र में अजाब होता है और उससे कहा जाता है कि क्या वाकई तू ऐसा था? ये जो तुम्हारी इतनी तारीफें कर रहे हैं तुम ऐसे ही थे। यही वजह है कि हम देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, कि अल्लाह बाद वालों में मेरी सच्ची नामवरी रखना, सच्ची तारीफ रखना। क्योंकि ये भी इंसान के लिए फायदेमंद नहीं कि कोई उसके पीछे उसकी झूठी तारीफें करे और उसके वो वस्फ या गुण बयान करे जो उसके अंदर है नहीं। तो अगेन सारा मामला इसी पे जा रुकता है कि इंसान अपनी जिंदगी में क्या करता है, वो अपनी जिंदगी में लोगों के साथ क्या रवैया अख्तियार करता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुकूक कितने अदा करता है, इबादत में कैसा सच्चा खरा है। क्योंकि बाद में तो कोई किसी के काम आ नहीं सकता, कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता। जब इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, कल जैसे हमने मुस्बत ख्यालात के बारे में पढ़ा था, इखलास होता है, वो खालिसतन अल्लाह के लिए काम करता है, लोगों से सिला नहीं चाहता, अल्लाह से अजर चाहता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में भी डाल देते हैं, उसके खैर को आम कर देते हैं और फिर उसकी खैर की बातें, सच्ची नामवरी उसको मिलती है बाद में भी। लेकिन अगर कोई शख्स इसलिए अच्छे काम करे कि मैं जरा खूब सखावत कर लूं ताकि लोग मुझे अच्छे नाम से याद करें। एक शख्स था तो वो लोगों के साथ अच्छा सलूक करता था। किसी ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो कहने लगा कि मैं अपने जनाजे के लोग इकट्ठे कर रहा हूं। तो ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ ये कि नियत में ये ना हो कि हम अच्छे अच्छे काम करें ताकि लोग हमें बाद में याद रखें, हमारा नाम जिंदा रहे। जिंदा रह के भी क्या करेगा नाम, सब नहीं मर जाना है। जिनके बीच में जिंदा होगा वो भी खत्म होने वाले। लेकिन जिन लोगों ने हकीकी मानों में अच्छे काम किए,
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا ہے. امت کے علماء کو آپ دیکھیں، امام بخاری کو اگر کوئی نام بھی لیتا ہے تو رحمہ اللہ کہتے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا. تو ہمیں تعریف کے لیے، شہرت کے لیے اچھے کام نہیں کرنے، ہمیں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے. باقی سب کچھ اللہ کے ذمہ ہے. جیسے رزق اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ رازق ہے، اسی طرح ہمارے بعد ہمیں لوگ کس نام سے یاد کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرتے جائیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اور اچھے عمل کی بھی دو شرائط ہے نا، ایک اچھی نیت اور ایک سنت کی مطابق، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں رحمان محبت ڈال دے گا. یہ آپ آرٹیفیشلی کہیں کریٹ نہیں کر سکتے، یہ اندر سے پیدا ہوتی ہے، باہر سے نہیں کسی کی زبردستی ڈال سکتے کہ مجھ سے محبت کرو، یا آپ کسی کے آگے روئے دوئے کہ تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے، مجھ سے محبت کرو. ایسے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ محبت رزق ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتا ہے، یہ اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے. ہمارا کام کیا، ہم اپنا کام کریں اور باقی اللہ کا کام اللہ کے حوالے. ہم اپنا کام یہ کریں کہ ہم اچھے اچھے کام کرتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں خود ہی محبت ڈال دے گا اور ان کی گواہیاں ہمارے حق میں ہوں گی. بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مرنے والے پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، اس کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، اس کو بہت برے لفظوں سے یاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنا کیا کرایا لے کے چلا گیا. مجاہد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یزید بن قیس نے جو کیا اللہ اس پہ لعنت کرے. تو انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو چکا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا تو میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں. بس ان لوگوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ اس پہ لعنت کیوں بھیج رہی تھی، پھر آپ کہتی ہیں میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں کو برا نہ کہا کرو، کیونکہ وہ اس سے فارغ ہو چکے، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے. تو حضرت عائشہ نے اس بندے کو بربلا کیوں برا بلا کہا، اس نے یقیناً کوئی غلط کام کیا ہوگا. تو جو لوگ اوپنلی پبلکلی کوئی غلط کام کریں، ان کے کام کو پبلکلی غلط کہا جا سکتا ہے ان لوگوں کے سامنے کہ جو جہاں ڈر ہو کہ اس کی پیروی کریں گے. مثلاً کوئی ایسا کردار ہے جو جس کے پیچھے آپ کے بچے پاگل ہو رہے ہیں، تو حالانکہ وہ ایک بیڈ کیریکٹر ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص اس اعتبار سے درست نہیں، تو جو جس کے پیچھے چلتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو تمہیں احتیاط برتنا ہے. یا اسی طرح جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات گھڑے، جھوٹی حدیثیں بیان کرے، یہ دین میں منمانی باتیں کرے، تو اگر ضرورت پڑے تو انسان نام لے کر بھی اس غلطی کو نمایاں کر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ کسی کے پیچھے بغیر تحقیق کے نہیں پڑھنا چاہیے. اگر آپ علم الحدیث میں رجال کی کتابیں دیکھیں، علم الرجال کی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں راویوں کے بارے میں کچھ حکم لگائے گئے ہیں کہ فلان کذاب، کہ فلان جو ہے یہ جھوٹا تھا، اس کی حدیث نہیں لی جا سکتی. اب وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج تک لکھا ہوا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی موجود ہے. تو اس کی یہ کیوں اجازت دی گئی؟ تاکہ لوگ اس کے جھوٹ میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط چیز منسوب نہ کریں. تو یہ چیز جو ہے یہ ایکسیپشنل ہے، ورنہ عام حالات میں فوت شدگان کے عیب بیان نہیں کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو تم اس کو چھوڑ دو، اس کے عیب بیان نہ کرو. یعنی آپ کی اس سے اختلاف ہو سکتے ہیں، ذاتی کوئی رنجش ہو سکتی ہے، خاندانی ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن اب وہ فوت ہو گیا ہے تو اب اس کو جانے دو. ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ جس کا کوئی پیارا فوت ہو جائے، اگر اس کے عیب بیان کی جائے تو اس کے بعد کے پیاروں کو تکلیف ہوتی ہے. مثلا آپ کے اپنی ساس کے ساتھ اختلاف ہے، ساس فوت ہو جاتی ہے، تو آپ اس کے بچوں کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اس کے خلاف جاتی ہے تو بچوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو گالی دے کر زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مردوں کو گالی دے کر زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو پیچھے لوگ ہیں، جو ان کے پیار محبت کرنے والے ہیں، انہیں تکلیف ہوگی. اور جہاں تک یہ ہے کہ
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا کہ انہوں نے جو اچھے برے عمل کیے وہ ان تک پہنچ چکے ہیں. یعنی اب وہ قبر میں ہیں تو قبر میں ان کو اس کے مطابق جزا یا سزا مل رہی ہوگی. اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی کے متعلق حتمی طور پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ضرور جنت میں جائے گا. یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں. مثلا ان کا کوئی عزیز پیارا فوت ہو جاتا ہے تو پھر بڑے یقین سے کہتے ہیں مجھے یقین ہے وہ جنت میں ہوگا کیونکہ بہت اچھا انسان. آپ یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. وہ کہاں ہے کہاں نہیں یہ علم الغیب سے تعلق ہے اور علم غیب کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا اس لیے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے. ام علا الانصاریہ جو تھی ایک خاتون جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی وہ کہتی ہیں کہ مہاجرین قرہ ڈال کر انصار میں بانٹ دیے گئے. یعنی ہر ایک کے حصے میں کچھ کچھ مہمان آ گئے جو مکہ سے مہاجر آئے تھے. تو عثمان بن مظعون ہمارے حصے میں آئے چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھروں میں رکھا لیکن وہ بیمار ہو گئے اور اسی میں وفات پا گئے. جب وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن لپیٹ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے کہا ابو صاحب آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں. میرے آپ کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی عزت فرمائی ہے. یعنی حضرت عثمان بن مظعون کو ام علا کہتی ہے کیونکہ وہ ان کے گیسٹ تھے یعنی کہ ان کے حصے میں آئے تھے کہ میرا گمان ہے کہ اللہ نے آپ کی عزت فرمائی ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی کہ اللہ نے ان کی عزت فرمائی. اس پر میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں پھر اللہ کس کی عزت افزائی کرے گا. اس جیسے نیک انسان کی نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا. آپ نے فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ ان کی موت آ چکی. قسم اللہ کی کہ میں بھی ان کے لیے اچھی امید رکھتا ہوں لیکن اللہ کی قسم مجھے تو خود اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. ام علا کہتی ہے کہ اللہ کی قسم اب میں کبھی بھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی. یعنی اچھی گواہی دینے میں یہ تو آتا ہے مثلا یہ شخص بہت مہمان نواز تھا یہ شخص بہت خدمت گزار تھا یہ اچھے اخلاق والا تھا اچھی طرح بات کرتا تھا فلاں موقع پر اس نے میری مدد کی وغیرہ وغیرہ جو واقعات عام روزمرہ زندگی یہ کہہ سکتے یہ اچھا تھا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ لازمن اچھا ہی ہوا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کے ساتھ آگے کیا ہوگا. اس لیے آگے کے بارے میں ڈرتے ہی رہنا چاہیے. تو خلاصہ کیا ہے کہ مرنے والوں کے بارے میں اچھی بات تو کہیں لیکن بری بات نہ کریں گالی گلوچ نہ کریں بد دعائیں نہ دیں اور اچھی بات میں حتمی طور پر جنت کی بات نہ کریں اور بری بات میں حتمی طور پر جہنم کی بھی نہ کریں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ فلاں تو جہنمی ہے. یہ بھی بہت ڈرنے کی بات ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کو کہاں بھیجا جانا چاہیے. اب آپ کو کچھ ہے السلام علیکم استاذہ اس سے ایک اور we also find a very beautiful law which we all know but it's reiterated here that when you want to take out a flaw of somebody go to that person for the benefit of so he can change himself at that in the life and become better. Once he's dead there's no point of even mentioning the matter. اب تو فائدہ نہیں. So اس وقت اس کو بتاؤ اور اس کو بتاؤ tell that person. اور اگر آپ کے پاس گٹس نہیں ہے اس کو بتانے کے تو پھر آپ کسی ایسے بندے سے بات کریں کہ جو اس کو سمجھا سکے نہ کہ ادھر ادھر سپریڈ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ جب ہم کسی شخص سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم ہر ایک کو اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیں جو غیبت اور بعض اوقات نمیمہ میں شمار ہوتا ہے. السلام علیکم استاذ جیسے ابھی چلا تو کیا ہم نیک کام اس نیت سے نہیں کر سکتے کہ مجھے جنت ملے اور میں یہ نیک کام اس نیت سے کر سکتے ہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں جنت ملے اور جنت مانگنی بھی چاہیے لیکن اس نیت سے نہیں کہ لوگ میری تعریفیں کریں. نہیں وہ نہیں جیسے کوئی بھی چیز ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے ہاں اس کی تو حرص ہونی چاہیے. وہ تو اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ دوڑو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف. میرے خیال آ رہا تھا کہ ابھی کسی کے یہاں پوچھنے کے لیے جانا ہے کوئی آئی ہے پاکستان سے تو مجھے یہ معلوم تھا کہ
کسی کی مرحومی کی اگر ذکر اچھے الفاظ میں کیا جائے تو اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں. جی ہاں کیا یہ کر بھی سکتے ہیں اس حال ثواب کا ایک طریقہ؟ جی یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی کی نیکیوں کا ذکر کریں کیونکہ اس سے دوسروں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یعنی دوسروں کی صراط الذین انعمت علیہم ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا کہ جن کو نیک کام کرنے کی توفیق دی, تو ان کا ذکر کرنے سے کہیں بھی خیر کی بات کرنے سے ہمیں ایک انسپریشن ملتی ہے کہ ہم کیوں نہیں ایسے, کیونکہ ہمیں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے جو دوسرے کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. وہ اگر اچھا کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے, اس نے بھی تو کر لیا. تو خوبیاں مینشن کر سکتے ہیں, کیا نہیں مینشن کر سکتے برائیاں, اور کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ضرور جنتی ہے یہ نہیں کر سکتے. Sadhji, I have a question. With regards to not necessarily bringing a bad name to someone who's deceased, but sometimes even close family members, when they're mentioning about their relative who has passed away, they can mention sometimes their temperamental flaws, as in they're mentioning a story and say, you know what, how he used to get very, very angry and this and that. So it's a weakness that deceased person had. Is mentioning this kind of thing also considered something like this? نہیں, تصوف کا مطلب ہوتا ہے برا بھلا کہنا اور گالی کو دعا دینا. Right. گالی گلوچ So that's not the case or intention. ٹیمپرمنٹ کے بارے میں تھوڑی بہت بات کرنا, لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ایسی گواہی نہ بن جائے کہ وہ شخص برا ہی مشہور ہو جائے. That's what I was afraid, and I was thinking that maybe we should not mention, even if they had a certain اس کو weakness. اگنور کرے, Right. اس بات Jazakallah. کیونکہ وہ جو تھا ان کے ساتھ وہ تو چلا گیا. اب ان کی اچھائیاں پیچھے باقی ہیں لیکن دوسری چیزیں. استاد, اگر کسی کی موت سے جسٹ پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے تب بھی ان کو جنتی نہیں بولا جا سکتا؟ جیسے جنتی نہیں بول سکتے, یہ کہہ سکتے کہ اسلام پر ڈیتھ ہوئی ہے, اور یہ کہہ سکتے کہ جو شخص کلمہ پڑھے وہ یعنی کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جائے گا. کیونکہ بیچ میں پرسنلی نہیں کہہ سکتے کسی شخص کو. ایک ویڈیو آئی تھی جس میں ایک بزرگ کچھ لیکچر دیتے ہوئے پھر سڈنلی رکے اور کلمہ پڑھے اور وہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو جیسے سب وہی لکھ رہے تھے کہ وہ جنتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. یہ کہہ سکتے کہ کتنا اچھا حسن خاتمہ ہے, اتنا اچھا خاتمہ ہوا, اللہ ہمیں بھی اچھا خاتمہ نصیب کرے, اور کتنا خوش قسمت شخص ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ فیصلہ کس کے ہاتھ. استاد جی اس کو بھی تھوڑا سا اور کلیئر کر دیں کہ جیسے لوگ کئی لوگوں کی اپنی جاب جو بھی وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی کل پرسوں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اسکواڈرن کی, وہ F-16 چلا رہا تھا اور وہ جہاز وہ ایک پریکٹس ہی کر رہا تھا اور اس کا جہاز جو ہے وہ گرا اس کو فوت ہو گیا. تو پھر خود سے خود لوگ اس کو شہادت اور اس کے درجے دینا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر کوئی ایسی بیماری سے فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ شہادت کی. جو جن بیماریوں سے شہادت آتی ہے وہ کہنا کہ یہ شہادت کی موت ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ یہ لازمی شہید ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. یعنی شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے اس کو, اچھا خاتمہ ہوا ہے یہ کہہ سکتے, لیکن یہ کہنا کہ یہ شخص شہید ہے یہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم اس کی نیت کیا تھی, عقائد کیا تھے, باقی سب کچھ کیا تھا. یعنی بالذات کسی کا نام لے کر کہنا یہ شہید ہے, یہ ملعون ہے, یہ فلاں ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن جنرل رول کے طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں شہادت کا باعث بنتی ہیں. بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا تھا اور اس کو تیر آ کے لگا, تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ تو آخر اس کا خاتمہ اس کام پر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو شہید, لیکن اس کا کیا پتہ چلا کہ اس کے سر پہ آگ کی چادر میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل, جو اس نے غنیمت کے مال سے چرائی, بالکل منع کیا گیا. لازمی تھا کہ کسی کا اپنے مرحومین کا تذکرہ کیا جائے تو جنت مکانی والدہ یا والدین یا کسی کا بھی نام لے کے بہشتی فلاں اس طریقے سے ذکر ہوتا ہے. ہاں اللہ بخشے جنتی, یہ کہتے اللہ بخشے تک ٹھیک ہے, لیکن اگلا لفظ نہیں, جی بہشتی یا بہشتن یہ نہیں کہہ سکتے کسی. اللہ کرے سب جنت میں جائیں, لیکن یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. اصل بات یہ فیصلہ اللہ کے اختیار میں, کیونکہ نہیں پتا کہ بظاہر ایک شخص جو آپ کو بہت نیک نظر آتا ہے اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے, اس نے یہ سارا کارنامہ کس لیے کیا.
کیا کہلوانے کے لیے کیا. حدیث بھی تو ہے نا کہ سخی شہید سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا تو ان کو ڈالا جائے گا. لوگوں میں تو وہ سخی مشہور تھے, لوگوں میں تو شہید ہی مشہور تھا, لیکن اینڈ کیا ہوا؟ کیونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی. تو اس وجہ سے وہ سب سے پہلے وہ یعنی کہ عالم اور قاری اور شہید اور سخی جو ہیں وہ وہی جہنم میں جائیں گے کہ جو نیت ٹھیک نہیں تھی. لوگوں نے اچھا سمجھا, اگر لوگوں کو کہتے ہیں تو جنتی ہے کیونکہ یہ شہید ہو گیا ہے, تو یہ شہید ہو گیا, شہید ہے, یہ جنتی ہے, تو یہ کہہ سکتے. اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. So I was reflecting on this dua that you just shared, Ibrahim alayhi salam's dua, and how much sincerity you reflected in that. Rabbi habli wa habli bis-salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin wa la tukhzini yawma yub'athun. So when our focus is on the embarrassment of the day of judgment, we become sincere. And even when it comes to talking about other people, we tend to be quick in judging, forgetting about, how it is that people may be perceiving of us. Who are we to speak about other people? We need to focus on what it is that we need to do and do it to the best of our ability. And how important it is to be akhirah oriented, that we want to save ourselves from embarrassment on that day. So what if a few people praise you here in this dunya? How long is that praise going to last? For sincerity, Allah rewards so abundantly. Yusuf alayhi salam's story is amazing, how because of his sincere approach and his ihsan, Allah averted all kinds of schemes from him, the schemes of his brothers, the scheme of even the women in Egypt. How come he was saved from that? Allah mentions, innahu min ibadina al-mukhlasin. And so his story is what we know as the best story, how his favorable mention is preserved. So again, we have to inculcate ikhlas. سزا یہ والی جو بات ہوئی نا کہ مرنے کے بعد اگر اس کی تعریف کی جائے اور وہ ویسے ہی نہیں تھا جیسے اس کی لوگ تعریف کر رہے ہیں تو وہ اس کے لیے الٹا عذاب اور سزا کا باعث بن جائے گی. تو یہاں سے تو بالکل سوچ ہی بدل جاتی ہے. مجھے کوئی ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ بارے زمانے میں رہو غمزدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. تو واقعی یہ پورا کانسیپٹ یہاں پہ چینج ہو رہا ہے کہ صرف دنیا میں اپنی ناموری کے لیے یا یہ کہ آپ کے پیچھے لوگ آپ کو یاد کریں آپ کے کسی نیک کام کے لیے, وہ الٹا سزا کا سبب بن جائے گا. پھر اپنے آپ کو انڈسپینسیبل قرار دینا اور بے وجہ کے لوگوں سے توجہ چاہنا کسی بھی طرح سے. Sajid, your comment made me remember that this is a very common phrase. Like sometimes people would say to deal very nicely, to deal gently and kindly with others, so that when you're dead, people will remember your akhlaq. So that's a corruption of niyyah then, Yes. right? یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمیں کیا پتا, ہو سکتا ہے اللہ اسے ہیٹ کرتا ہو اس کے کسی عمل کی وجہ سے اور ہم اس کو ولی بنائے ہوئے. ہاں جی, اپنے پاس سے لوگ استاذہ لیکن اس کو کسی اور اینگل سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ انسان نیک عمل میں اپنے آپ کو ڈال دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت خالص کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ڈالنا تو ضروری ہے, ڈالنا تو ضروری ہے. لیکن اینی کیس ضروری ہے, چاہے دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا, آپ کو عبادت کی طرف تو آنا ہی آنا ہے. اللہ دیکھیے نیت اگر کھوٹی بھی ہو تو اللہ سبحانہ و وہ تعالیٰ ٹھیک ہے, وہ تو اپنے اوپر ہے نا. یہ تو دوسرے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہ دیں. یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا, یہ تھوڑی سی اس سے ہٹ کے ہے کہ جیسے علماء کہتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو اللہ نے ہم کو نیت بھی عطا کر دی. پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس نیت سے علم حاصل کرتے, لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو نیت کا بھی پتہ چل کے وہ بھی خالص ہو گئی. Sajid, I have another question. When we go attend someone's janazah, and you know that person to be a very good person, righteous person, and people are coming in. Nevertheless, this thought does come to your mind that, what will happen in my janazah, right? That thought does come across our minds. So, یہ تو عبرت ہے. right. And then we have to separate and segregate our thinking from that point onwards that yes, whatever will happen on my janazah is based on my amal today, as opposed to I shouldn't care about what others are doing for another person's janazah and how would they react on mine. بالکل. اور پھر یہ کہ جنازہ تو فرسٹ سٹیپ ہے نا, what will happen in قبر, اور پھر آگے کیا ہوگا, فوراً اپنی توجہ آگے کی طرف لے جائیں. تو مجھے اس سے زیادہ فکر کرنی چاہیے اندر زمین کے اندر اتر کے کیا ہوگا.
ہم پھر اس کی فکر ہے، پھر اس کی فکر ہے کہ زمین کے اوپر ہمارے سے مرنے کے بعد ہمارے لیے کیا ہوگا. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. شیطان بار بار انسان کو اسی چیز کی طرف لے آتا ہے تاکہ کیا کرائے ضائع ہو. حدیث کا دوسرا پوائنٹ ہے، اس کے متعلق تھوڑا سا کنفیوژن کلیئر کرتے ہیں کہ یہ ہے نا کہ مردہ کو برا بھلانا کو، کیونکہ وہ پہ گواہی لکھ دی جاتی ہے نا اس سلسلے میں بھی، اگر کسی کے ہم نے برائی کا ذکر کیا جی ہاں، تو کوئی شخص یہ سوچ کے بھی خوف سے برائیوں سے باز آ جاتا ہے کہ میں اپنے معاملات درست کر لوں کہ کل کو اگر میرے پیچھے یہ برائی ہوئی اور یہ میرے حق میں پھر لکھ دی جائے گی، میرے آثار بن جائیں گے. ہاں تو یہ نیت بھی صحیح ہے. اچھا نیت نہیں، یہ تو خیال ہے. یہ خیال اگر آ جاتا ہے کہ یہ میں برا کر رہا ہوں تو ہمارے نامے بھی لکھا جا رہا ہے اور لوگ برے نام سے مجھے میں یاد ایک کریں. برا ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہوں، برا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہوں، تو یہ تو میرے لیے اور زیادہ وبال جان بنے گا. تو ایک تو اپنے حصے کا کیا برا، اور دوسرا دوسروں کو اس برائی میں انسپائر کرنا جو ہے وہ اور برا، تو مجھے رک جانا چاہیے. یہ ڈر اگر انسان کو روک دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اسی چیز سے ہم خوفزدہ ہو رہے ہیں کہ لوگ پھر ہمارے پیچھے ہمارا برا نہیں، ذکر صرف یہ خوف نہیں ہونا چاہیے، اور خوفوں کے ساتھ اگر یہ مل گیا تو کوئی حرج نہیں. پیچھے دیجیے. Assalamu alaikum. I was listening to this lecture about shaitan, and the sheikh was saying that after the shaitan, he tries to make you show off to the people that are in front of you, and he loses that battle. One of the other steps is he tries to make you show off to the people that will ask about you later. So he said, after you die, you think about what you're doing, you think they'll ask, don't worry, they're going to ask my husband, what did she used to do? And then he's going to say, oh, she used to pray all night. And he said that's another way we could lose out on our good deeds, because our intentions are maybe not that we're showing off right now, but for our janazah. What are they going to say about us then? خطرناک چیز ہے. اچھا، بعض لوگ اس لیے برا کام چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا خاندان بدنام ہوگا، میری بدنامی ہوگی یا میرے خاندان کی بدنامی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹرنٹ بن جاتے ہیں یہ چیزیں، لیکن this should not be the ultimate goal. Ultimate goal is to please Allah subhanahu wa ta'ala. یہ جو جنازہ ہے وہ بھی آخری چیز نہیں ہے کہ آپ کے کتنے جمع ہوں گے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طریقے سے جو اینڈ ہوا تھا کہ وہ ان کے جنازے میں کوئی بھی نہیں تھا. تو لیکن جنازہ آخری چیز نہیں ہے جس کو دیکھ کے آپ کہہ دیں کہ یہ اچھا تھا یا یہ برا تھا. السلام علیکم. لوگ کہتے ہیں جیسے کہ رمضان مبارک مہینے میں 29 رات کو جن کی ڈیتھ ہو گئی تو جنتی ہے، یہ بخشش ہو گئی، اور جیسے مرنے والے کے چہرے پہ بہت نور ہے وہ بھی جنتی ہے. جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ جنتی ہو گیا، ہم بس یہ کہہ سکتے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا، اللہ نے اس کو اچھا خاتمہ نصیب کیا، خوش قسمت تھا کہ اچھا خاتمہ ہوگا، بس یہاں تک، اس سے آگے نہیں. اگلی دنیا کے معاملے اللہ کے پاس ہیں. السلام علیکم. میرے ابو کے دوست وہ حج پہ گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس کی کیا ہے رولنگ؟ جو جس حال میں فوت ہوتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا. جیسے سجدے میں کوئی فوت ہو گیا، کوئی رکوع کرتے ہوئے، کوئی حج کرتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے، تو قیامت کے دن ایسے ہی اٹھایا جائے گا. اچھا خاتمہ ہے. نیکسٹ حدیث نمبر 82. حدیث نمبر 82، چغل خوری. قال حذیفۃ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنۃ قطات. کتاب الادب. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خور، نمام، جنت میں داخل نہیں ہوگا. دوسری روایت ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، ان کو پتا چلا کہ ایک آدمی لوگوں کی باہم بات چیت کی چگلی کھاتا ہے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہاں نمام کا لفظ آتا ہے، اور اس حدیث میں قطات اور نمام دونوں ہی چغلی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی معنی ہے. لغت کے اعتبار سے ان میں فرق یہ ہے کہ نمام مجلس میں حاضر رہ کر وہاں کی باتیں دوسروں کو بتاتا ہے،
جبکہ قطاع چوری چھپے سن کے باتیں آگے پہنچاتا ہے. نمام کون ہے؟ مجلس میں باتیں سن کے پھر وہاں سے اٹھا اور جا کے دوسروں کو بتا دی کہ تمہارے بارے میں مجلس میں یہ کہا جا رہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، پھر اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. اور قطاع جو ہے وہ چوری چھپے سن کے تجسس کر کے ٹو لگا کے اور اس کے بعد جا کے دوسروں کو بتاتا ہے، ورنہ معنی ایک ہی ہے. چگلی کیا ہے؟ چگلی کسی کی ایسی بات دوسرے تک پہنچانا جو لوگوں کے درمیان نفرت کا سبب بنے. جو ایک اور روایت میں ہے نمیمہ وہ چگلی جو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرے. ٹھیک ہے. ایک عد کا لفظ بھی آتا ہے، آئین داغ ہاں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ عد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ چگلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرے. اور ایک روایت میں نمیمہ کا لفظ آتا ہے. تو اب آپ کے پاس 3 لفظ ہو گئے. ٹھیک ہے. قطاع، نمام اور عد، جو عد کرنے والا. غیبت اور چگلی کے بہت سے نقصان ہیں. ایسا شخص جو ہے ناقابل اعتبار اور ناقابل اطاعت ہے جو چگلی کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے جو بہت تانا دینے والا، چگلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے. یعنی جو شخص چگلیاں کرتا ہو اس کی بات نہیں مانو، اس کی بات پہ کان نہیں دھرو. خیر کو بہت روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، سخت گناہگار ہے. یہ اللہ کے بدترین بندوں کی صفت ہے. چگلی یعنی لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والی باتیں کرنا، لڑائیاں ڈلوانے والی باتیں کرنا جو ہے یہ بدترین انسان کی صفت ہے. چاہے یہ بالکل کلوز رشتہ داریوں میں ہی کیوں نہ ہو رہا ہو. مثلا ساس جو ہے وہ بیوی کے خلاف، بہو کے خلاف بیٹے کا جو ہے وہ مزاج خراب کرتے چگلی لگا کے، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، باغی سرکش قسم کے لوگ جو کسی کی نہ سنے نہ مانے، بیزار یعنی ہر ایک سے چڑے چڑے، اور متعنت ہوتے ہیں. سرکش یعنی کسی سے بنا کے نہ رکھنے والے، بدتمیزی سے بات کرنے والے، بد اخلاقی برتنے والے، ادھر کی بات ادھر لگانے والے، ادھر کی ادھر پہنچانے والے، آپس میں تعلقات خراب کرنے والے، لڑائیاں فساد ڈلوانے والے. ایسے لوگ اللہ کے بدترین بندے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے پیچھے پھر اللہ سبحانہ وتعالی یعنی ان کے گھر میں ہی رسوائی کر دیتا ہے، گھر بیٹھے ہی رسوائی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہوا کرو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور جس کی عزت کے درپے اللہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے. یعنی اس کی بدنامی گھر کے اندر ہی ہو جاتی ہے، وہ باہر نہ بھی نکلے. یہ بدنامی کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ قبر کا عذاب بھی چغلی کی وجہ سے ہوتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور انہیں یہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا. پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں ان میں ایک شخص تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا. پیشاب کی چھینٹیں اس کے جسم پر پڑتے تھے اور وہ دھوتا نہیں تھا اور اسی نجاست میں نماز وغیرہ پڑھ لیتا تھا. یعنی یہ مطلب ہے، اس کی وضاحت یہ ہے. اب اس میں وہ بات نہیں آتی کہ جو کسی کے شر سے بچنے کے لیے کسی کو بتائی جائے، شر پھیلانے کے لیے نہیں، شر سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ پھر اس میں نہیں شامل ہوتی. مثلا کوئی شخص کسی کو مارنے کا ارادہ کر رہا ہے، کوئی شخص کسی کی عزت لوٹنے کا ارادہ کر رہا ہے
اور آپ کو وہ خود ہی شیئر کر دیتا ہے کہ میں دیکھنا تو میں کیا کروں گا فلاں کے ساتھ، میں نے سوچ لیا کیا کرنا ہے، میں تو اس کی گردن اڑا دوں گا، میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا. بعض لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ غصے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں، اور بعض اوقات پھر وہ اپنی بات کی لاج رکھنے کے لیے کر بھی جاتے ہیں. تو ایسے میں اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کسی کی ایسی پلاٹنگ کا یا پلاننگ کا، تو آپ کسی بھی متعلقہ شخص تک بات پہنچا دیتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ تو نمیمہ نہیں ہوگی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کے سرداروں نے کیا طے کیا تھا؟ جی ہاں، ان کو مارنے کی. تو شہر سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کیا کہا؟ ہاں اخرج. مجھے ابھی آیت یاد نہیں. ان الملأ یأتمرون بک، ان الملأ یأتمرون بک، یہ سردار تمہارے بارے میں سازشیں کر رہے ہیں، یہ تمہیں قتل کر ڈالیں گے. اب انہوں نے جو بھی آیا تھا بتانے والا، اس نے سرداروں کی کیا کی بات بتائی، یعنی کہ ان کا راز کھول دیا. لیکن اس سے موسیٰ علیہ السلام کی بچت ہوگی اور وہ نکل گئے مدین کی طرف، شر سے بچ گئے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا کہ اہل مکہ آپ کے بارے میں کیا سازشیں کر رہے ہیں، جب اس کے بعد آپ نے پھر ہجرت کی تھی رات کے وقت. لیقتلوک ولیخرجوک. تو کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر کوئی کسی کے بارے میں بری بات کرتا ہے، یعنی اس کی شکایت لگا دیتا ہے، یا پھر کسی معاملے میں اصلاح کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ سے نہیں سمجھ پا رہا، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے بر وقت یہ بات اپنی اماں کو نہیں بتائی تو یہ بہن تو گھر ہی چھوڑ جائے گی مثلا، آپ کیا کریں گے کہ نہیں یہ چوری ہو جائے گی؟ آپ بتائیں گے. جس میں اصلاح کی نیت ہو، کوئی انتقام کی نیت نہیں یا کوئی جھوٹی بات نہیں. اور کوئی سنائیں. جی ہاں، رشتے کے بارے میں اکثر لوگ مشورہ پوچھتے ہیں. اگر تو بات صحیح ہے پھر تو چھچی تلے مناسب الفاظ میں کوئی بات بتا دیں، ورنہ اگر نیت میں یہ ہے کہ ان کا تو میں یہاں ہونے ہی نہیں دوں گی، تو یہ پھوٹ ڈلوانے والی بات ہے. ان کا تو میں یہاں ہونے ہی نہیں دوں گی، اور پھر وہاں سے انسان غلط انفارمیشن دے اور کام چھڑا دے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے. استاذہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا تھا کہ کتنا برا بھائی ہے اپنے قبیلے کا، کہ آئندہ کبھی وہ اگر آئے تو آپ آپ کی دروازہ غیر موجودگی میں آئے تو وہ اس وقت نہ آنے دیں. اور سچویشن بتائیے، چگلی کہاں کیسے ہوتی ہے؟ استاذ اگر جیسے کسی سے مشورہ لینے کے لیے لوگ اپنے پرسنل ایشوز یا لوگوں کے بارے میں یا گھر ساس ہو یا کوئی بھی کسی بھی رشتہ دار کے بارے میں دوسروں سے جا کر بات چیت کرتے تو کسی ایسے شخص سے اگر بات کر رہے ہیں جو واقعی سمجھدار ہے اور اس کے بارے میں نون ہے کہ وہ مسائل کا حل بتاتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ نہیں چگلی میں ہے. لیکن اگر ہر وقت اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ اپنی ماں سے دور ہو جائے یا ان کے درمیان جدائی ہو جائے یا کاٹ دے، تو یہ چگلی میں آ جائے گا. جی کاروباری لین دین میں بھی بالکل. اور Assalamu alaikum. We're doing Surah Yusuf right now in Tafsir class, and one of the concepts that we're being taught is Sabrun Jamil, which is beautiful patience. And Sister Maryam taught us that one of the ways to show beautiful patience is that you're patient, but you're also silent in your patience. And this made me think about when someone does gossip about you as a person, it's easy to then gossip back about them. You know, they said this and this about you, well, let me tell you about her. A'udhu billah. And instead, if we were just silent, that person usually, it's a pattern and they'll do it again to other people and they will show who they are, then clearing your name. But also that patience could be a means of reward for you if we just reset the way that we look at it. Imam Shafi'i said that man namma laka namma alayka, that someone who is going to gossip for you or to you is going to gossip about you.
نیچرل ہوتا ہے. ان کو سمجھا دینا چاہیے آہستہ آہستہ تاکہ ہیبٹ پکی نہ ہو. کیونکہ کچھ بچوں کی میں نے عادت دیکھی ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر شکایتی پن, اور پھر ان کو ساتھ ساتھ روکنا چاہیے اور ان کو جی کمپلین باکس. یس استاذہ یہ جیسے والد کو یہ بس صحیح سمجھ آ گئی کہ اصلاح اگر کرنی ہو اور اس سے لڑائی نہ کریٹ ہوتی ہو. فساد. دیکھیے چگلی ہوتی ہے ایک بات ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ اس نیت سے کی جائے کہ یہ دو لوگ الگ ہیں, اس کے پیچھے حسد. اصل میں یہ جو بات ہے نا اس میں تو ہم گئے ہی نہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. دس از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ کہ یہ کبیرہ گناہ ہے, حرام کام ہے, جنت میں داخلے سے روک دے گا. یاد رکھیں کہ جنت میں داخلہ دو طرح سے ہوگا, ایک ہے بلا حساب اور ایک ہے بالحساب و بالعقاب. بالعقاب. بالعقاب کیا ہے کہ آپ کہ ایک انسان جنت میں الٹیمیٹلی تو پہنچ جائے گا لیکن اپنے کیے کی سزا بھگت کے. تو یہ معنی ہے یہاں, کیونکہ اس حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کبھی بھی داخل نہیں ہوگا, کیونکہ کبھی بھی جو داخل نہیں ہوں گے وہ مشرک کافر ہوں گے. مومن جو ہے وہ چگلی کرنے سے کافر نہیں بن جاتا. یہ خوارج کا عقیدہ تھا. خوارج کیا کہتے تھے کہ جو ایک دفعہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے وہ جہنمی ہے, وہ کافر ہو گیا ہے, اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. تو اس طرح تو پھر کوئی مسلمان بچتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو لا يدخل الجنت یعنی اتنا بھیانک فعل ہے کہ جو انسان کو جنت میں جانے سے بلا رکاوٹ جنت میں جانے سے روک دے. ہاں جتنی چگلیاں پھر کی ہوں گی اور جتنا فساد کریٹ کیا ہوگا اور اس کا جو امپیکٹ ہوا ہوگا وہ سارا اللہ تعالیٰ اس کی اگر نہیں معاف کرتا تو اس کی سزا اس کو دے کے اس کو پھر جنت میں بھیج سکتا ہے. اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو نہیں معاف کریں گے, اس کے علاوہ کو معاف کر دیں گے, جس کے لیے بھی چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ چغل خور کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے, لیکن کس طرح چگلی کی سزا بھگت. جہنم کی تو ایک جھلک بھی جو ہے نا وہ بہت مہلک ہے, بہت تکلیف دہ ہے. کہاں یہ کہ انسان اس کے اندر چلا جائے. اللہ معاف, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. استاذہ یہ بھی تو ہے نا کہ جو کہتے ہیں کہ کسی کی چگلی کرتے ہیں وہ اپنی نیکی ہے جس کی چگلی کی جاتی ہے اس کے کھاتے میں ڈالتے جاتے ہیں. جی ہاں, تو ایسے ہی جیسے وہ غیبت ہوتی ہے, چگلی بھی شامل ہوتی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک غیبت, ایک چگلی اور ایک بہتان. بہتان ہوتا ہے کسی کے اندر کوئی برائی ہے نہیں, آپ اس پر جھوٹا الزام لگا کر لوگوں میں مشہور کر دیں کہ یہ ایسا اور ایسا ہے. مثلا کسی نے چوری کی نہیں اور آپ اس کو چور کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو کہتا تمہیں پتا ہے فلاں میرا خیال ہے کہ فلاں چور ہے. لوگ مشورے دیتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ تو تمہارے بچے نے چرائی ہوگی یا یہ تو تمہاری بیٹ نے چرائی ہوگی. یہ بہتان میں شامل ہو جاتا ہے. اور اگر نفرت دلانے کی اور آپس میں لڑائی کرانے کی نیت نہ ہو, صرف کسی کی برائی دوسرے کے سامنے بیان کرنا تو غیبت کہلاتی ہے. ذکر کا اخا کا بما یکرہ, تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ وہ سنے تو اس کو برا لگے. اور غیبت کیا ہے؟ فساد کی نیت سے کسی کے آگے بات کرنا. تمہیں پتا ہے فلاں تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے بتاؤ. نہیں چھوڑو پہلے کیا بتانا. آگ لگا کے فون بند. لیکن استاذہ کچھ کریکٹرز تو ایسے ہوتے ہیں فیملی میں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی نا کہ وہ اتنا شو آف ہوتا ہے یا سارا ہمارا کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے, لیکن جب ان کو دیکھتے ہیں تو خواہ خواہ منہ سے نکل جاتا ہے یہ دیکھو یہ کیا کر. تو اس جگہ پہ ہمیں کیسے بس اس جگہ سائلنس. نہیں خود ہی سے خود بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں, خود ہی سے نہیں کوئی چیز ہوتی ہے, کرنے سے ہوتی ہے. نہیں اپنی ہی بات کریں کہ خود ہی سے خود ہی نکل جاتا ہے دیکھ کے کہ الفاظ منہ سے پھسل کے نکل جاتی ہے یہ دیکھو یہ پھر ہو رہا ہے. یہ
محبت ہو جاتی ہے. استاذہ ایگزامپلس میں میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ صرف انڈیویجولس کے لیول پہ نہیں بلکہ ہم آرگنائزیشنس کی بھی چگلی کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل بات ادھر ادھر اس میں تو جتنے لوگ اس کے اندر ہیں ان سب کی طرف سے ہو گئی. یعنی جب آپ کسی خاص گروہ یا کسی جماعت یا کسی سب کی بات کٹھی کر دیتے ہیں تو اس کے اچھے برے سب لوگوں کی طرف سے ہی آپ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو اور خطرناک چیز ہے. I wanted to know what should be done if there's somebody who tells lies a lot, just lies constantly. So should that person be advised or should they be warned against if they're lying to other people as well? Is it permissible to tell people like, hey, just beware, or should that not be said? اگر تو اس سے نقصان, اگر اس کے جھوٹ سے نقصان پہنچتا ہو تو پھر آپ دوسروں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. استاذہ جی میں تو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ کیونکہ غیبت بھی ایسی چیز ہے کہ فوراً اس کے اندر انسان گرتا بھی ہے اور بعد میں پچھتاتا بھی. تو خاص طور پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آ کے صرف آپ کی ٹو لیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آج کل کیا چل رہا ہے, آپ کے بچے کہاں ہیں, بڑے کہاں ہیں, چھوٹے کہاں ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کھا رہے ہیں, آپ کیا کتنا کما رہے ہیں, آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں. اور وہ جب وہاں سے اٹھتے ہیں پھر وہ کہیں اور چلتے ہیں, وہاں پہ بھی. تو وہ اس ایک قسم کی وارننگ سائن ہوتا ہے کہ یہ آپ سے اگر کسی کی بات کر سکتے ہیں اور آپ سے اس طرح بات کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بات کو کہیں پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں. یعنی کسی کا جو امیج خراب کرنا جو ہے یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. جی پیچھے شالا کو دیجیے, جب 2-3 منٹ میں اگلی حدیث تو پوری پڑھا نہیں سکتے. جی استاذہ جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب کلام ہونے کے بارے میں غور کر رہی تھی اس حدیث میں کہ کچھ نہیں کہا, کچھ بھی نہیں کہا, بس ایک بات کہہ دی کہ یہ جنت میں داخل سے روک گئی. تو اس میں سبھی کچھ خود ہی سب آ گیا, پھر یہ گناہ کبیرہ بھی ہو گیا اور جھوٹ سے اس میں بعض اوقات ہو جاتا ہے کیونکہ خالی سچی بات سے ہمیں تسلی نہیں ہوتی کسی کو بدنام کرنے میں, اور غیبت بھی ہو گئی اور بعض کیسز میں الزام تراشی ہو گئی, اور دوسرا یہ کہ جس کو ہم سنا رہے ہیں اس کا کتنا دل دکھا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے نا. یعنی ایک شخص نے کسی کی آ کر اسی طرح کی چغلی کی تو اس نے کہا کہ وہ تم سے بہتر ہے کیونکہ اس نے میری پیٹھ پیچھے کی اور تم میرے منہ پہ آ کے بتا رہے. تو میں سوچی تھی سوچ کے سارے دروازے کھول دیے کہ باقی اب خود ہی حساب لگا لو کہ کیا ہے اور کیسے ہے اور کہاں ہے. بالکل سبحان اللہ. جی ہاں, یہ کچھ لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آپ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے دوسروں کو بدنام کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک نیت ہوتی ہے کہ ہم ان کی نظروں میں اچھے بن جائیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ جو اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا کس لیے اٹھایا تھا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم. تو پیچھے حسد ہوتا ہے. حسد کی وجہ سے کہ جب ایک شخص دیکھتا ہے کہ میرے والدین یا کوئی میرا جو عزیز ہے وہ مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتا ہے تو یہ پھر جیلسی جو ہے اس کو اس طرح کے کام کرنے پر ابھار دیتی ہے. I was also thinking that it's very important not only to not spread gossip and do all these things, but also not to listen to it. Because the more you listen to these things, these rumors, gossip, things like that, it really just hardens your heart. السلام علیکم سر, میں پوچھ رہی تھی کہ اگر کسی کی پہلے لائف میں ہم لوگوں نے کی ہے چغلی ہو گئی تو توبہ کافی ہے یا اس بدلے سے بھی؟ توبہ کافی ہے اور اس صدقہ خیرات کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.